बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला या सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम ऐवान नात और आपका मेज़बान सरवर हुसैन नक्शबंदी हाज़िर खिदमत है। ये प्रोग्राम हम पेश कर रहे हैं और खैराज तहसीन पेश कर रहे हैं उन शुअराए किराम को जो नात के हवाले से जाने और पहचाने जाते हैं और जिन्होंने अपने फ़िक्र से, अपने फ़न से, अपनी आवाज़ से एक कहत को मुतासिर किया। आज जिस शख्सियत का ज़िक्र हम करने जा रहे हैं, उनका नाम किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है, उनकी आवाज़ किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, उनका कलाम किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है। यानी नात के हवाले से कोई शख्सियत को इस फ़न के एतबार से जामिउल हैसियत कहा जा सकता है तो वो एक शख्सियत हैं। और पाकिस्तान बनने के बाद की हमारी जो नात ख़ानी और नात गोई की तहरीक है और उसके जो सरखेल हैं, आज हम उनका ज़िक्र करने जा रहे हैं। और यकीनन आप जान गए होंगे कि जब हम नुमायाँ तरीन ज़िक्र कर रहे हैं और नुमायाँ तरीन शख्सियत का नाम ले रहे हैं तो वो सिर्फ़ जनाब हज़रत अलहाज मोहम्मद आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने हमारी 2-3 नस्लों को मुतासिर किया और हमारे आज तक उनके आहंग को, उनकी आवाज़ को, उनके अंदाज़ को फॉलो किया जा रहा है। और जो चीज़ उन्होंने पढ़ दी वो अमर हो गई और वो उनके साथ मखसूस हो गई। उनका कलाम और उनकी आवाज़ और उनका अंदाज़ और उनकी नात के हवाले से खिदमत, ये आज हमारा मौजू है और हमारी ये खुशबख्ती है। और मैं ये समझता हूँ कि आज़म चिश्ती साहब के हवाले से आज का जो प्रोग्राम है मिनहाज टीवी पे, वो एक अहम तरीन प्रोग्राम होगा कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि फ़र्जंदान आज़म चिश्ती हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। दोनों उनके साहबजादे इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ़ करवाते हैं। हमारे बहुत ही मोहतरम, बहुत ही मेरे साथ भी इनकी शफ़क़त और मोहब्बत है, दोनों प्यार करते हैं और इनकी मेहरबानी है कि आज तशरीफ़ लाएँ। जनाब वजाहत चिश्ती, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। बड़ी ये मेरे लिए सादत है जी कि मेरे अब्बा जी के बारे में प्रोग्राम हो रहा है और उलमा ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इकट्ठे बैठे उनका ज़िक्र कर रहे हैं, तो ये हमारी सादत है, हमारे लिए सादत है। बहुत शुक्रिया। जनाब जमशेद चिश्ती किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं और फ़ारसी के साथ इनका बड़ा ताल्लुक़ है और ज़ाहिर है कि बुज़ुर्गों घर से इनको बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। फ़ारसी अदब के उस्ताद हैं, बहुत खूबसूरत ख़ुद शायर हैं, बहुत खूबसूरत सना ख़ान हैं। हमारे साथ इनका बड़ा ताल्लुक़ और बड़ी मोहब्बत है और आज इस प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा हुए आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, गुफ्तगू भी करते हैं, लेकिन आज़म साहब के अंदाज़ की खुशबू और उनके कलाम की खुशबू दोनों इकट्ठी हो जाएं और जनाब जमशेद चिश्ती बिस्मिल्लाह कलाम अता फरमाइए। कोई महबूब न होगा न कहीं है, न होगा न कहीं है बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशीं है, बैठा है चटाई पे मगर
نشیں ہے ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے بس ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے اور ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی ارے اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے اور دل گریہ کنا اور نظر سوئے مدینہ مدینہ دل گریہ کنا اور نظر سوئے مدینہ اعظم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے اعظم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے اعظم
कितना हंसी है ऐसा कोई महबूब। अल्लाह, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया आपकी खूबसूरत तशरीफ़ आवरी का और ख़ूबसूरत नात का। आपने याद ताज़ा कर दी जनाब चिश्ती साहब की। वजह साहब इरशाद फरमाइए कुछ अपने वालिद गिरामी के हवाले से, बतौर वालिद घर के अंदर उनकी कैसी आपके साथ उनका इंटरेक्शन था, बहुत गुस्से वाले थे, और किस तरह की तरबियत का माहौल कैसा था घर का? वो यकीनन सरवर भाई बात यह है कि उनके फ़न और उनकी खिदमात जो उन्होंने दी उस पर तो उनके सुनने वाले और उनके प्यार करने वाले कर सकते हैं। और मुझसे आपने बिल्कुल ठीक सवाल किया कि बहसीयत वालिद वो कैसे थे, घर में और लोगों के साथ उनका कैसा बर्ताव था और वो कैसे इंसान थे। ठीक। तो उस पर मैं ये कहूँगा कि मैं बेइंतहा खुशकिस्मत और खुशबख्त हूँ, बल्कि हम सब बहन भाई और मेरे ख़ानदान के दूसरे लोग, कि हमें ऐसी शख्सियत के ज़ेर साया ज़िंदगी गुजारने का मौका मिला। बहुत बड़ा एजाज़ है और यकीनन इसमें कोई शक नहीं। और अभी जमशेद साहब उनकी नात का शेर पढ़ रहे थे कि आज़म तेरा अंदाज़ तलब कितना हंसी है, तो वो जगह जगह हंसी हैं खुद। सुभान अल्लाह। एक जगह खुद ही फरमाते हैं कि जब भी आया तेरा ख्याल आया, कितना नाजुक ख्याल हैं हम लोग। क्या बात है, वाह वाह। तो वो हंसी ख्याल हर जगह ही था उनका। लिबास बहुत अच्छा पहनते लिबास थे, इंतहाई और नफीस। ठीक। वो बड़ी मेहनत मतलब एक से सना खान का जो वक़ार होना चाहिए उसके लिबास में, जो एक शाइस्तगी होनी चाहिए, शाइस्तगी और वक़ार दोनों मुश्तरका के पता चले कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम हाज़िर खिदमत है और बारगाह रिसालत में हाज़िर खिदमत है। उनकी बारगाह में हजूर। तो हम जब किसी आम दुनियादार बंदे के बच्चे की सालगिरह पे जाते हैं तो कितने सज संवर के जाते हैं, और हमारा अंदाज़ और हमारे वो सारे संगार जो होते हैं वो इसलिए होते हैं कि हमें वहाँ, तो जब रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बंदा हाजिर हो रहा हो तो उसे कैसा होना चाहिए। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि आपके अंदर की रोशनी आपके चेहरे पे नज़र आ रही हो कि आप रसूल पाक की बारगाह में हाजिर हैं। क्या बात, वाह। तो ये उनका एक ख़ास उनका ज़ौक़ भी था, खुश लिबासी, खुश अखलाक़ी, खुश गुफ्तार, खुश अलहान, तो वो थे ही। सुभान अल्लाह। बिल्कुल, बहुत बातें बहुत सी हैं नाज़रीन किराम, और शख्सियत इतनी बड़ी है कि उनका ज़िक्र ना ख़त्म होने वाला है। ये एक प्रोग्राम तो हम उनकी यादों को आपके दिलों में सिर्फ ताज़ा करने के लिए सजाए बैठे हैं, और लेकिन उनका ज़िक्र, उनका काम और उनकी शख्सियत के बहुत से पहलू हैं, बहुत से हवाले हैं, बहुत सी जिहात हैं जिन पे बात होती रहेगी, इंशाअल्लाह ज़िक्र होता रहेगा। ब्रेक से वापस आते हैं और फिर हम जमशेद साहब से बात करते हैं उनकी शायरी के हवाले से, और वजह साहब से भी बात करते हैं। बड़े आदमी थे, उनका बड़े आदमियों के साथ ताल्लुक़ था, कौन कौन से बड़े लोग उनको देखते रहे, उनके साथ बैठते रहे, उनके साथ क्या उनका इंटरेक्शन होता रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें होंगी, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। इस मोबाइल एप्लीकेशन में मिनहाज टीवी की लाइव स्ट्रीमिंग मुलाहिज़ा की जा सकती है। इसके अलावा आप मुख्तलिफ मौज़ूआत पर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के शाये शुदा हज़ारों खिताबात और शॉर्ट क्लिप्स भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं। ये मोबाइल ऐप एप्पल और एंड्रॉयड दोनों प्लेटफॉर्म्स पर दस्तयाब है। जी नाज़रीन, खुश आमदीद कहते हैं वक्फे के बाद। आपको प्रोग्राम देख रहे हैं आप ऐवान नात, और आज हम बहुत ही अहम शख्सियत का ज़िक्र कर रहे हैं, जनाब अलहाज मोहम्मद आज़म चिश्ती, जिनकी आवाज़ का, जिनके आहंग और जिनके अंदाज़ के असरात अब तीसरी नस्ल तक जो है वो
لوگ اس کو محسوس کر رہے ہیں، اس کو اپنا رہے ہیں، اس کو سن رہے ہیں اور اس کو فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جمشید صاحب، آپ بھی ماشاءاللہ صاحب کتاب شاعر ہیں، غزل کی بھی، اور کن کن شعراء سے اعظم صاحب کا قبلہ کا تعلق رہا، اور آپ کس طرح سے شاعری کی طرف آئے؟ ابا جی نے باقاعدہ تربیت کی کوئی مصرے سیدھے کروانے میں، یا آپ کو کسی کے پاس بھیجا، کس طرح سے کرتے رہے؟ یقینی طور پہ یہ دونوں مراحل انہوں نے مطلب طے کروائے اپنی نگرانی میں، کہ جب میرا خیال ہے میں 14 یا 15 سال میری عمر تھی، جب تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے مصرے وضع کرنا شروع کر دیے تھے میں نے، تو جو بھی کوئی نظم یا غزل جو میں کہتا تھا، تو ظاہر ہے سب سے پہلی ہماری جو درسگاہ تھی وہ ہمارے گھر میں موجود تھی، تو انہی کے پاس لے کے جانا کہ یہ دیکھیں ذرا یہ اس کو، تو پہلی بات جو انہوں نے کہی کہ وزن ٹھیک ہے، یعنی صلاحیت موجود ہے، صلاحیت موجود ہے، ٹھیک ٹھیک۔ تو یہ بنیادی چیز ہے نا کہ اگر آپ کے اندر وہ ایک فطری ایک رکھا گیا ہے۔ جی ہاں، تو کہتے ہیں کہ وزن ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہو جائے گا وقت کے ساتھ، تو یہ توقع اور یہ امید انہوں نے۔ اچھا، خود کوئی لکھنے کا ان کا کیا طریقہ کار تھا؟ بیٹھے بیٹھے یا کوئی رات کو زیادہ یہ کام اصل کرتے میں تھے؟ جب ان کا جوبن کا جو دور تھا نا، وہ ہم دونوں بھائی، میں اور مجھ سے جو چھوٹا اسرار چشتی ہے، ہم ان کا جوبن کا دور نہیں دیکھ سکے کیونکہ ہم اس وقت بہت چھوٹے تھے۔ بھائی جان نے دیکھا ہوگا ان کا عالم شباب بھی، تو ہم نے جب ان کو پوری ہوش و حواس میں دیکھا ہے، اس وقت عمر تھوڑی ڈھل چکی تھی، مطلب 50 کے پلس، تو ایسا نہیں میں نے دیکھا کہ وہ کوئی جیسے کوئی اسائنمنٹ ہوتی ہے خاص اہتمام کے ساتھ کو بیٹھے ہیں۔ ہو سکتا ہے بعض اوقات ہم نے یہ بھی سنا کہ جی بہت سا کلام ایسا ہے جو کتابیں ان کی ہیں کلیات اعظم، اس میں موجود ہی نہیں ہے، تو بہت سے جو شعر سے شغف رکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے کچھ مصرے، کچھ اشعار ہمیں بتائے کہ جی یہ فلاں جگہ انہوں نے پڑھا تھا۔ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ نعت پڑھتے پڑھتے جہاں کوئی ماحول ایسا انہوں نے دیکھا ہے، تو وضع ظاہر ہے وہ فی البدیہہ کچھ کہہ جاتے تھے، تو یہ فی البدیہہ کہنے کا جو ایک ہنر ہے، یہ بہت کم شعراء میں آپ کو نظر آیا ہوگا، تو اور موقع کی مناسبت سے اس کو کہنا۔ تو پھر اس کے بعد میرا رجحان انہوں نے جب دیکھا کہ یہ غزل کی طرف اس کا رجحان ہے، غزل کہہ رہا ہے، تو جب میں کالج میں مطلب داخل ہوا تو اس وقت تک کافی بہتر حالت میں آ چکی تھی میری سوچ، میرے مصرے اور جو اشعار تھے، تو پھر خود بذات خود بنفس نفیس مجھے، چونکہ قاسمی صاحب احمد ندیم قاسمی، ان کے ساتھ بہت دوستی تھی ان کی، اور بڑی محبت دونوں شخصیات میں تھی، تو مجھے خود لے کے قاسمی صاحب کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ میرے اس بچے کو یہ جراثیم اس کے اندر موجود ہے اور وہ پل بڑھ گئے ہیں۔ تو اب غزل اس کا موضوع ہے، میں تو نعت کہتا ہوں، اب یہ ان کا یعنی آپ دیکھیں منصف مزاجی ایک اپنے معاملے میں، کہ نعت کا لہجہ، نعت کا آہنگ، یا نعت کی جو ایک اسلوب ہوتا ہے وہ الگ ہے، غزل کا بالکل اس سے مختلف، اور اس کے جو بہترین اس وقت شخصیت موجود تھی ان کے پاس، بالکل ٹھیک۔ وجاہت صاحب، بہت سارے بڑے لوگوں کا
آنا رہا قبلہ اعظم چشتی صاحب، کیونکہ بڑے آدمی تھے اپنے فن کے اعتبار سے، موسیقی کے لوگ بھی ان کے پاس آتے ہوں گے، مشائخ بھی آتے ہوں گے، علماء بھی آتے ہوں گے، شعراء بھی آتے ہوں گے، اور نعت سے تعلق رکھنے والے بھی. کچھ شخصیات کا ذکر فرمائیے. ماشاءاللہ اس وقت کے دور کے جتنے بھی بڑے شعراء، موسیقار، نعت گو، نعت خان، سلامت علی خان صاحب سلامت علی خان، نزاکت علی خان صاحب گھر پہ تشریف لایا کرتے تھے، کوئی قریب ہی ان کو رہائش تھی ان کی. وہ بھی خان صاحب، چھوٹے غلام علی خان، استاد شریف خان پونچھ والے، ستار نواز، اچھا ہاں جی، میاں شوکت حسین خان، طبلہ نواز، مہدی حسن صاحب، غلام علی صاحب، یعنی کس کس کا نام لوں میں. وہ سب لوگ ان سے ایک خاص عقیدت اور محبت رکھتے تھے، وجہ سے بھی اور ان کے نعت کے وجہ سے بھی، فن کی وجہ سے بھی. اور پھر ان کا جو ایک ایسے ہر بندہ یہ کہتا تھا میر چشتی صاحب مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں. وہ اتنا پیار کرتے تھے، اتنا پیار بانٹتے تھے کہ ہر بندہ کہتا تھا کہ یار مجھ سے زیادہ انہیں پیار ہے. مشائخ میں سے بھی آپ ذکر مشائخ میں ماشاءاللہ پیر نصیر الدین نصیر صاحب تشریف لایا کرتے تھے گھر. صاحبزادہ فیض الحسن صاحب آلو مارشی والے، صاحبزادہ سید عبدالغفور غاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کیا بات، قاری غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور طائب حفیظ طائب صاحب علیہ رحمت. ماشاء وہ تو سمجھے کہ ان کا تو ایک ہر روز ایسے تھا کہ اگر نہ ملتے آپس میں تو یا ادھر سے پیغام چلا جاتا یا ادھر سے پیغام آ جاتا کہ آج میں اس وجہ سے نہیں آیا. ٹھیک. اچھا، پڑھنے میں کچھ جو کسی کلام کا بہر کسی کی بنانی، ٹیون کرنا اس کو، وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے بنتا تھا یا اس کے لیے خاص اہتمام؟ اس کے لیے کوئی اہتمام آج تک دیکھا نہیں، کیونکہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہوا ہے وہ امر ہے، اور وہ اس میں کوئی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے. اس میں ریڈیو پہ جو دور انہوں نے گزارا ہے نا، آن ایئر لائیو کا، وہ ایک تو معیار ہی ریڈیو تھا، معیار ہی اس ایسا پہ ہر آپ کی آواز، آپ کا تلفظ، کلام، ہر چیز پرفیکٹ ہوگی تو آپ وہاں جائیں گے. اور ہر روز چونکہ صبح قاری غلام رسول صاحب کی تلاوت سے آغاز ہوتا تھا، اس کے فوری بعد ان کی نعت ہوتی تھی، اور انہوں نے ہر روز ایک نئی نعت، یعنی اس دور کی جو ریکارڈنگز آپ نکال کے سنیں تو وہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ، اور اتنی ڈیفرنٹ ان کو دھنوں میں کمپوز کیا کہ ایک نعت کا حوالہ میں آپ کو دے دیتا ہوں جو مجھے بھائی جان نے ہی بتایا تھا کہ ایک ماہی مدینے والا جگ سارا جاندا، یہ بہت پرانی نعت ان کی. اکھیاں دی ٹھنڈ نالے دل ساڈے چین ساڈی جاندا. اب یہ اس کی دھن انہوں نے راگ پیلو میں، یعنی چونکہ وہاں ماحول تھا میوزک سے ریلیٹڈ، لوگ سبھی بڑے بڑے خان صاحب لوگ اور یہ موسیقار لوگ موجود ہوتے تھے، تو ان کو بھی وہ بھی امپریس ہوتے تھے. تو اسی ماحول میں وہ طرز جو تھی، وہ بعد میں ایک بہت بڑے ہمارے میوزک ڈائریکٹر ہو گزرے ہیں، انتقال ہو گیا ان کا، اختر حسین اکھیاں. انہوں نے جب وہ طرز سنی تو انہوں نے اعظم ابا جی سے ریکویسٹ کی کہ اعظم صاحب اگر اجازت ہو تو میں یہ دھن اپنے کسی فلم کے لیے استعمال کر. اب وہ جو آج سکھ متران دی بدیری ہے جو انہوں نے پڑھ دیا ہوا ہے جس انداز سے، آج تک ویسے ہی پڑھی جا رہی ہے. وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے پیر میر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نعت اعظم صاحب کے لیے لکھی تھی، اور اعظم صاحب نے یہ سمجھ لیا کہ یہ واقعی میرے لیے ہے اور میں نے اس کا حق ادا کرنا. اس کا دھن، اس کی دھن، اس کی پڑھت، ترتیب، ہر اور چیز جس طرح سے وہ چھائی ہوئی ہے نا. آپ آج تک بہت سارے لوگوں نے کوشش کی کہ اس کو دوسرے انداز میں، وہ میں نے مگر سمجھ یہ آئی کہ یہ اسی طرح مقصود تھا اس کا بننا. جیسے کچھ شاعری میں کچھ بہریں جو ہیں ان کو کہتے ہیں کہ ان کی نس بندی ہو گئی ہے جی، ابھی اس سے بہتر کوئی کیا کہے گا. ایسے کچھ بہریں ایسی ہوتی ہیں، پڑھنے والے ایسے پڑھ جاتے ہیں
کہ اور اس اعظم چشتی صاحب نے تو خیر جو بھی پڑھا وہ بہت اس حوالے سے معیار کے اعتبار سے بہت. گھر میں کس طرح وقت دیتے تھے؟ اتنی مصروفیت اور اتنے نعت کے حوالے سے مرکزی شخصیت تھے پورے پاکستان میں. جی بالکل, یقیناً مصروفیت اتنی ہوتی تھی ان کی کہ ہماری ایک ہفتہ ملاقات نہیں ہوتی تھی. وہ جب آپ واپس آتے تھے تو ہم سوئے ہوتے تھے, ٹھیک, اور جب وہ سوئے ہوتے تھے ہم اسکول چلے جاتے تھے, اور جب ہم اسکول سے آتے تھے تو وہ جا چکے ہوتے تھے. مگر والدہ یہ بتایا کرتی تھی کہ وہ رات کو 1:30 بجے 2 بجے 3 بجے آئے ہیں, آپ سب کو انہوں نے پیار کر کے منہ ماتھا چوم کے تو پھر سویا کرتے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. توجہ کا یہ عالم تھا. اور میں نے پہلے بھی شاید کہیں ذکر کیا تھا کہ میں نے ہمیشہ لوگوں کو یہی کہتے سنا ہے کہ ماں کی مامتا جو ہے وہ لاجواب ہے. مگر میں نے حضرت اعظم چشتی اپنے ابا جی کی شفقت پدری کو حاوی دیکھا. کیا بات ہے, سبحان اللہ, بہت بڑی بات کی ہے جی, ماشاء اللہ. ماں کی مامتا پر حاوی دیکھا میں نے. بھائی میں نے یہ دیکھا کہ میں حیران ہوں کہ ہماری تربیت میں جو بھی کو اچھی چیز آپ کو نظر آتی ہے وہ انہی کی طرف سے ہمیں ملی ہے. اچھا, میں چاہوں گا چونکہ وقت بہت محدود ہوتا ہے ظاہر ہے کہ پروگرام کا, اور باتیں ابھی بہت ساری ذہن میں آ رہی ہیں, انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ ہم اس کو مزید آگے بڑھائیں گے, یہیں سے کنٹینیو کریں گے. کلام کے اعتبار سے میں چاہتا ہوں کچھ آپ ضرور, انہوں نے اردو میں کلام کہا, پنجابی میں کہا, دوڑے کہے, غزلیں کہیں, فارسی میں کہا, عربی زبان بھی ماشاءاللہ وہ جانتے تھے, فارسی سے پنجابی میں ترجمہ بھی کیا, فارسی سے پنجابی میں ترجمہ بھی کیا. اتنا زیادہ جو ایکسپوئر ہے ان کے کلام کا, اتنا پھیلاؤ ہے, اور اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اس نے اردو, پنجابی, فارسی اور مختلف اصناف سخن میں شعر کہنا, اور پھر نعت میں خاص طور پہ کہنا. اصل میں اس میں آپ کو اگر میں ان کی شاعری کے ادوار کا ہم تعین کریں نا تو 3 ادوار مجھے ان کی شاعری کے نظر آتے ہیں. ایک بالکل ابتدائی دور ہے جب ان کا بالکل عالم جس میں تھوڑا لڑکپن بھی شامل ہوتا ہے. مثال کے طور پہ 16-17 کی ایج سے لے کے 24-25 سال کی عمر تک کا جو پیریڈ ہے, یعنی 10-15 سال کا وہ آپ لگا لیں, جو دور انہوں نے قائد اعظم کے ساتھ بھی گزارا 47 سے. اچھا, تحریک پاکستان میں بھی شریک رہے, ماشاءاللہ, واہ, ٹھیک. تو جہاں قائد اعظم کی تقریر ہوتی تھی, وہاں سندھ کا جو ایک 3 مہینے کا مسلسل دورہ انہوں نے ان کے ساتھ کیا تھا, قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. یہ بات ہے کہ لوگوں کے لیے کہ تحریک پاکستان میں بھی بڑا بھرپور کردار, بھرپور یعنی ان کا. تو جہاں قائد اعظم کی تقریر ہوتی تھی وہاں پہلے ابا جی کی نعت ہوتی تھی. کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں, ہم خیر سن کے ہنس دیتے ہیں یہ باتیں, کیونکہ ہم تو ایسی بات نہیں کہتے, کہ جو اتنی پبلک آتی تھی وہ اعظم صاحب کی نعت سننے آتے تھے. حالانکہ وہ لوگ قائد اعظم کے لیے آتے تھے, ظاہر ہے وہ اتنی بڑی شخصیت اور اتنا جی ہاں اٹریکشن تھی کہ اعظم صاحب آ رہے ہیں, ظاہر ہے وہ بھی ایک تو حلقہ اس تھا. دور کی جو شاعری ہے اس میں آپ کو پنجابی کا جو پورشن ہے وہ اسٹرانگ نظر آتا ہے. اردو شاعری جو ہے وہ اپنے ایک اسی دور کی کلاسیکل ایک جو روایت کی شاعری چل رہی تھی جس طرح. دوسرا دور ابا جی کا نیر اعظم, جس میں آپ کا غزلیں بھی ہیں, نعتیں بھی ہیں اور دوڑے بھی ہیں, وہ بالکل پیک کا ایک دور ہے جس میں بھرپور ایک ان کی شاعری کا نیا اسلوب جو ایک شاعر کا طے ہوتا ہے کہ یہ نعت اعظم صاحب کی ہے, وہ نظر آتا ہے, ان کے کلام سے نظر آتا ہے. شعری اسلوب جو ہے وہ اس سے واضح ہوتا ہے. ٹھیک.
تیسرا دور جو ہے وہ ان کا معراج، جو ان کی کتاب ان کی وصال کے بعد ہم نے مرتب کی تھی، اس میں یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اور ان کی مدح جو انہوں نے اپنے دور میں کی ہے، اس میں اپنی بے بسی کا جو اظہار انہوں نے کیا ہے کہ وہ رفت خیال وہ حسن بیان نہیں، جو کچھ کہا حضور کے شایاں شان نشان ہے، واہ واہ واہ، اس میں وہ ایک عجیب کیفیت نظر آتی ہے، اور وہ کیفیت چونکہ ہم نے بنظر خود ان کو اس دور میں وہ نعتیں کہتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ محفلوں سے وہ تقریباً کنارہ کشی انہوں نے کر لی تھی، اور نعت گوئی کی طرف اور اپنے نعتیہ قصائد اور ان چیزوں کی طرف وہ زیادہ توجہ ان کی آ گئی تھی۔ اس میں پختگی اپنی انتہا پہ ہے، ان پہ ان کے مزاج کی جو ایک کیفیات ہیں وہ اپنے عروج پہ ہیں، یعنی اسی لیے اس کا نام معراج رکھا گیا اس نعتیہ مجموعے کا۔ تو بس ایک ہلکی سی نمی آنکھوں میں ہمہ وقت موجود ہوتی تھی۔ صحیح صحیح صحیح۔ تو جو نعت کہتے تھے سب سے پہلے مجھے اور اسرار کو بلاتے تھے اور کہتے تھے رات میں نے ایک نعت کہی ہے، اور ہم کو سناتے تھے۔ ٹھیک، مختصر آخری آپ سے سوال، کھانے میں کیا شوق سے کھاتے تھے؟ کیونکہ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اتنے بڑے آدمی کی زندگی ہم ڈسکس کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت اہم پہلو ہے اس کا۔ اور کیا معمولات تھے کھانے پینے کے؟ سادہ غذا ان کا ایک خاص انداز تھا صحیح، کہ گھر غذا کا بنا سادہ، ہوا زیادہ، گھر کا بنا ہوا، باہر سے بہت کم کھاتے تھے، گھر کا بنا ہوا مگر نفیس، بہت عمدہ کھانا، نہایت صاف ستھرا، مگر مقدار بہت بڑی تھا۔ بالکل، یہ بہت میسج، پریسائز، بڑا کیا بات ہے۔ احتیاط سے، یعنی خوبصورت اور نپا تولا جیسے نپا تولا، پڑھتے جی، تھے، جی، کھاتے بھی کھاتے بھی نپا تھے۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ جناب بجاج چشتی صاحب۔ یہ میرے لیے سعادت ہے جی، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس متبرک پروگرام میں ہمیں مدعو کر کے ہماری عزت افزائی کی۔ جمشید چشتی صاحب، آپ اپنی علالت کے باوجود تشریف لائے، آپ کا بے حد شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں یہاں مدعو کیا اور اعزاز بخشا کہ اس پروگرام میں ہم شامل ہوں اور اپنے والد کا ذکر بھی کریں اور آپ سے بھی گفتگو کریں۔ جی ناظرین اکرام، باتیں اور شخصیت اتنی بڑی ہے کہ ان کا نہ ذکر ختم ہونے میں آ رہا ہے، اور نہ ہی وہ بہت سارے پہلو ان کی شخصیت کے ہم ان کو پوری طرح سے کور کر سکیں۔ بہت مختصر سا ذکر ہوا ہے، اور انشاءاللہ یہ ذکر ہوتا رہے گا۔ اور جناب اعظم چشتی ایک ایسا نام ہے کہ نہ نعت کا ذکر ختم ہوگا اس ملک میں، اس خطے میں، اور نہ ہی جناب اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے۔ میری جو بہت میں اپنی زندگی کی بہترین لمحات جو مجھے میسر آئے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جناب اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے مجھے سعادت حاصل ہوئی، اور مجھے یہ خوشی ہے کہ میری نعت کو سن کر انہوں نے خود مجھے کہا کہ آپ نے میرے گھر آنا ہے، اور میں گھر پہ حاضر ہوا، اور بڑی محبت سے اور بڑی پذیرائی سے۔ اور میرے لیے کتنا بڑا اعزاز تھا کہ ہمارا تو ظاہر ہے وہ بالکل بچپن کا زمانہ تھا، اور اس میں ان کا وہ نعت سن کر مجھے بلانا، آج تک میں اس کو یاد رکھتا ہوں ہمیشہ، اور میرے لیے بڑی سعادت کی۔ اور پھر ان دنوں میں میری نانی جان کا انتقال ہوا تھا، اور میں نے، حالانکہ ان کی طبیعت علیل تھی ان دنوں میں نے چھوٹی سی گزارش کی ایسے کہ آپ تشریف لائیں تو بڑی خوشی ہوگی، تو اور وہ اس تقریب میں نہ صرف تشریف لائے بلکہ انہوں نے اس تقریب میں میرے ننیال کے اور دیگر سارے لوگ تھے ان کے سامنے بڑی پذیرائی کے الفاظ وہاں عطا فرمائے، جو آج بھی میرے لیے اثاثہ ہیں۔ اللہ کریم ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اعظم چشتی صاحب کے کیے ہوئے کام کو، ہماری اس پروگرام کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہماری جو نئی نسل ہے جو نعت سے محبت رکھتی ہے، جو نعت سے تعلق ہے، ان کو جو اس فن کے پائنیئرز ہیں
ان کے ساتھ ان کو جڑے بغیر وہ اپنے فن کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ اعظم چشتی کو جانے بغیر کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ نعت میں اپنا مقام بنا سکتا ہے یا اس نے بنا لیا ہے تو وہ اس کو اپنے حوالے سے ضرور سوچنے کی ضرورت ہے۔ اعظم چشتی صاحب کا کلام، ان کا انداز، ان کی آواز، ان کی پڑھت، ابھی ان کی گرہ بندی پہ ایک پورا پروگرام ہو سکتا ہے، اور وہ پاکستان میں نعت پہ گرہ بندی کے امام کہا جائے تو وہ جناب حضرت اعظم چشتی تھے۔ تو انشاءاللہ ان کا ذکر ہوتا رہے گا۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ پروگرام ایوان نعت سے سرور حسین نقشبندی کو اجازت دیجیے 2 اشعار ان کے پنجابی کلام سے، اور بلکہ اگر جناب حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھا ہوا ان کا کلام اج سکھ متراں دی ودھیری ہے، وہ جمشید صاحب سے گزارش کریں اگر 2 اشعار عطا فرما دیجیے۔ بسم اللہ۔ سکھ متراں دی ودھیری کیوں دلڑی اداس شوق چنگیری اج نینا لایا کیوں جھڑیاں مکھ چند بدر متھے چمکتی لاٹ نورانی ہائے کالی زلف تے اکھ مستانی مستانی تے مخمور اکھیں مدھ بھریاں کالی زلف تے اکھیں مستانی مخمور اکھیں مدھ بھریاں سبحان اللہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کہ پیر صاحب نے کیا کہا ہے، میرے علی کتھے تیری سنا۔ یہ عربی کا لفظ ہے، ہم ثنا کہتے ہیں اس کو، مدح، تعریف، لیکن پیر صاحب نے سنا
یہ دوسرا اس کا معنی ہے کہ ہنستے ہوئے دانتوں میں سے جو چمک نکلتی ہے نا اس کو ثنا کہتے ہیں. یہ پیر صاحب کی نظر وہاں اٹکی ہوئی ہے. کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا تے گستاخ اکھیں کتھے جا